अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान एक मर्तबा फिर लहू लहान कर दिया गया है। क्वेटा के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया गया है जिसमें 3 अहलकार शहीद और 5 जख्मी बताए जाते हैं। पाकिस्तान फ़ौज का तर्जुमान इदारा ISPR उसने रिपोर्ट जारी की है कि मामूल के मुताबिक गश्त जारी था कि दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 3 अहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान जो भारत की रॉ एजेंसी है अफ़गानिस्तान के अंदर जो खुफिया मराकज़ बनाए हुए है वो बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ बढ़ा चुकी है। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान 6 दिनों के दौरान तकरीबन पाक फ़ौज के 13 अहलकार शहीद हो चुके हैं जबकि 15 से ज़ायद बल्कि 20 अहलकार ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की जंग का रुख भारत ने, अमरीका ने और उनके इत्तेहादियों ने पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिए हैं। खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर शुरू करवा दी गई है जो काबिल मज़म्मत अमल है। अब पाकिस्तान की फोर्सेज बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक हाई लेवल डेलीगेशन गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान भेजा भी था ताकि अफ़गान हुक्मरानों को समझाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी ना करवाई जाए, इसका खमियाजा ख़ुद भुगतना पड़ेगा काबुल इंतज़ामिया को। लेकिन बहरहाल जो अमन की ज़ुबान है वो दुश्मन नहीं समझ रहा है। अब पाकिस्तान को ताकत के ज़रिए से दुश्मन को खामोश करवाना पड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान अपनी कुर्बानियाँ देकर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, लिहाजा वो गद्दार जो अफवाज पाकिस्तान पर उंगलियाँ उठाते हैं उनको भी लगाम डालना होगी, उन्हें भी नकेल डालना होगी जो शुहदा के कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपना सऊदी अरब का 3 रोज़ा विज़िट मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खुसूसी तौर पर बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा भी खोला गया। हजर अस्वद के लिए उनको खुसूसी इंतज़ामात के ज़रिए से बोसा भी दिलवाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से जो OIC के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने भी मुलाकात की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जद्दा के अंदर पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ख़िताब करते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान को बर वक्त मदद ना देते, यानी पाकिस्तान के अंदर जो बहरान था पैसों का, अगर ये मदद ना करते तो शायद पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब का, UAE का बहुत ममनून है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। नाज़रीन काम अच्छी बात है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इन ताल्लुकात के फ़रोग़ से यकीनन दुश्मनों को तकलीफ़ है, बिलखुसूस है अमरीका को और इसी तरह से भारत को, कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान चाइना को सऊदी अरब के साथ कुर्बतें बढ़ाने का भी मौका फराहम कर रहा है और अमरीका की बालादस्ती जो सऊदी अरब के अंदर है उसे ख़त्म करवाने के लिए भी पाकिस्तान कोशा है। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती या सुलह या मुज़ाकरात करवाने के लिए सऊदी अरब के किरदार के हवाले से है। सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से एक बयान सामने आया है कि पाकिस्तान का जो मसला कश्मीर है इसके हल के लिए भारत के साथ भी सऊदी अरब राबते कर रहा है कि पुरअमन तरीके से कश्मीर का इशू हल किया जाए। इस हवाले से जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो ना होने दी जाए। सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई झगड़े को रुकवाने के लिए बड़ा रोल प्ले किया है। आइंदा भी पाकिस्तान सऊदी अरब और आइंदा भी सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए कोशां रहेगा। यही वजह नाज़रीन काम पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशां है। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब भारत को कायल कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम बंद कर दे। अच्छी बात है नाज़रीन काम दीगर ममालिक भी भारत के ख़िलाफ़ इसी तरह का प्रेशर बढ़ाएँ तो शायद भारत की अकल ठिकाने आ सकती है। आप जानते हैं भारत को सऊदी अरब ने पेट्रोल फराहम करने से इनकार कर दिए है। उसकी बड़ी वजह भी एक पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा था कि भारत को जब तक
دھمکی نہیں دی جائے گی، بھارت مانے گا نہیں، اس لیے بھارت کا پیٹرول سعودی عرب نے بند کیا، جس کے بعد بھارت پریشان ہوا اور پاکستان کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کیا، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حامی بھری۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے عید پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امارت اسلامیہ کے امیر ملا ہبت اللہ اخونزادہ کی ہدایت کے مطابق 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، جو عید الفطر کے دن سے لے کر اگلے 3 دن تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے طالبان کی امارت اسلامیہ نے کہا ہے کہ تمام کے تمام مجاہدین عید الفطر پر دشمنوں کے خلاف کارروائیاں روک دیں، دشمنوں کے خلاف پیش قدمیاں روک دیں، لیکن اگر دشمن ان 3 دنوں کے اندر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے، یعنی وہ حملہ کرے، تو پھر دشمن کو اپنے دفاع کے لیے سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ افغان طالبان کی جانب سے کابل فورسز کے کئی قیدیوں کو بھی رہا کیا جا رہا ہے، جو طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخونزادہ کی ہدایت پر رہا کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین، طالبان اور کابل فورسز میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو جھڑپیں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مزید جھڑپوں کے اندر کابل فورسز کے 40 سے زائد فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ مزید 2 صوبوں کے اندر انتہائی اہم جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں، اضلاع ہیں، ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ طالبان کے سامنے 30 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ پولیس چیف سمیت جو NDS کے خفیہ ایجنسی کے بڑے بڑے آفیسرز تھے، انہیں بھی طالبان ہلاک کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک فورسز کو باغی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ ترکی نے شمالی عراق کے اندر مختلف آپریشن کے اندر مزید 15 دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے کہا ہے کہ ہم عراق کی سرزمین کو ترکی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ترکی ہمارا برادر اسلامی پڑوسی ملک ہے، ہم ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، اور ترکی کے خلاف جو ہماری سرزمین دشمن استعمال کرے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ترکی کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے ناظرین وہ تمام افواہیں دم توڑ جاتی ہیں جو یہ سامنے آ رہی تھیں کہ شاید ترکی سے عراق کے تعلقات بگڑ چکے ہیں، کیونکہ ترک وزیر دفاع نے ہنگامی اور غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا جو عراق کے اندر موجود ترکی کے فوجی اڈوں پر ہوا تھا، جس پر مختلف ذرائع ابلاغ پر ترکی کے خلاف پروپیگنڈا وار شروع کر دی گئی کہ ترکی بغیر بتائے عراق کے اندر داخل ہو رہا ہے، جو عراق کی سلامتی کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں اور ہم اسے مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے، یمن سے اور اسی طرح سے ناظرین امریکہ سے ہے۔ ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر جو جنگجو ہیں سپاہ پاسداران انقلاب کے شام سے، ان کی موجودگی کی خبر تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ خبر واقعی درست ہے۔ خود سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہمارے جو جنگجو ہیں وہ یمن کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ناظرین ایران کی جانب سے ترکی کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ ترکی کی نیوز ایجنسی اناضول نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ ایک نیا دستہ جنگجوؤں کا وہ شام سے تیار ہو کر یمن بھیجا گیا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ لیکن بہرحال سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کی مسلح تنظیم ہے، ملٹری بھی ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پینٹاگون کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ بحیرہ عرب کے اندر ایک اور ایرانی بحری جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بحری جہاز ایران کا بحری جہاز تھا۔ آپ جانتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان بحری جہازوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے بحری جہاز تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایران کی پارلیمنٹ کے اندر جواد ظریف کی جو خفیہ آڈیو لیک ہوئی تھی اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ چائنا اور رشیا ایران کی پشت پناہی سے اس لیے دور ہو رہے ہیں کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ایک خفیہ آڈیو کے اندر کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعاون رہا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جو شام کے اندر آپریشن ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے چائنا اور رشیا بھی ایران سے دور ہو چکے ہیں، جو صرف اور صرف جواد ظریف کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے جواد ظریف کے خلاف سزاؤں کا مطالبہ ایرانی پارلیمنٹ کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین فلسطین، اسرائیل اور
اور اردن سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر یہودیوں کے مظالم بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 ہفتوں سے فلسطین کے اندر سینکڑوں مسلمان زخمی کر دیے گئے ہیں، اور گزشتہ 3 روز کے دوران جو فلسطین کے اندر حالات ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام فلسطینیوں کی حمایت میں اردن کے اندر اور اسی طرح سے ترکی کے اندر اسرائیلی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج ہوئے ہے۔ لندن کے اندر بھی اسرائیلی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج ہوئے ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام امریکہ کے جو ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگ ہیں، جو بائیڈن کی پارٹی کے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ آخر اسرائیل کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ نہتے شہریوں پر ظلم نہ کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو تاحال دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ کو اور انتہا پسندوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں۔ ناظرین کرام فلسطینی مسجد اقصی جانا چاہتے ہیں، نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں، عبادات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہودی فورسز انہیں زبردستی روکتی ہیں، جس کے بعد احتجاج شروع ہو جاتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ بھی یہودی فورسز کر رہی ہیں جو خود انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کے تازہ دم دستے بیت المقدس کے اندر ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں، ویسٹ بینک کے اندر بھی ڈپلوائے کیے گئے ہیں، تاکہ فلسطینیوں کے خلاف مزید ظلم ڈھایا جا سکے۔ امت مسلمہ جب تک خواب غفلت میں رہے گی، عملاً اسرائیل کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے گی، اسرائیل پاس نہیں آئے گا۔ بالا ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسلامی ملک افریقہ کے صومالیہ سے ہے۔ صومالیہ کے اندر موغادیشو کے اندر ایک اور بڑا خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پولیس کے جو اسٹیشن تھا اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ 6 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، درجنوں زخمی بتائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں افریقہ کے مختلف اسلامی ممالک کے اندر فرانس اور دیگر استعماری دہشت گرد غارت گر اپنے اہداف کے لیے مسلح کارروائیاں شروع کروائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں اس طرح کی کارروائیوں کے ذریعے سے امن و امان تباہ ہو چکا ہے۔ بالا ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق سے ہے۔ عراق کے اندر ناظرین کرام حالات کشیدہ ہیں، کربلا کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ مقدس کے اندر جو عراق میں جو کچھ ایسے ایکٹیوسٹ ہیں جو آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، جو ایران کے جنگجوؤں کو عراق سے نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں، امریکی فوجیوں کے عراق سے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے قتل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 2 بڑے ایکٹیوسٹ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عراق کے اندر احتجاج پھوٹ پڑا ہے اور ایران کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایران کی جو ایمبیسی ہے، قونصل خانہ ہے، اس پر باقاعدہ جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہیں، وہاں پر ایمبیسی کو آگ بھی لگا دی گئی ہے، اور عراقی عوام مطالبہ کر رہی ہیں کہ ایران کو کسی بھی صورت حق نہیں ہے کہ عراق کے امن و امان کو تباہ کرے، یہاں پر خانہ جنگی کروائے، یہاں پر حالات کو خراب کروائے۔ لہٰذا ایران کو فوری طور پر عراق سے اپنے جنگجوؤں کو، اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال لینا چاہیے۔ بالا ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام امریکہ کے اندر مسلح فائرنگ کے واقعات تاحال جاری ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ریاست میری لینڈ کے اندر ایک فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں 4 افراد مارے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران 25,000 امریکی وہ مسلح فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اب بھی اس سال بھی جو گن کلچر ہے وہ جاری ہے، لوگوں پر کارروائیاں، حملے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے سامنے امریکہ کو دنیا کا بڑا پرامن ملک بتا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ امریکہ کے اندر جتنی بدامنی ہے شاید ہی کسی اور اسلامی ملک کے اندر اتنی بدامنی ہو۔ بالا ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میں آ کے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔